आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज हम अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सीरत इब्ने हिशाम, जो कि सीरत रसूल की सबसे पुरानी किताब है, उसमें से ये पढ़ेंगे कि रसूल अल्लाह ने जब दीन की तबलीग करनी शुरू की तो क्या कुछ हुआ। तो सीरत इब्ने, पहले तो बात यह है, रसूल अल्लाह पे 40 साल की उम्र में नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ, यानी वही आनी शुरू हुई है, रसूल अल्लाह नबी बन गए। और उसके बाद फिर क्या हुआ जी, रसूल अल्लाह ने तबलीग शुरू की और ये खुफिया तबलीग थी। अब ये इब्ने शाम क्या कहता है, मुझे जो चीज़ें पहुंची हैं इनसे मालूम होता है कि रसूल अल्लाह की बौसत और खुफिया तबलीग और अल्लाह ताला के आपको ऐलान दीन का हुक्म देने के दरमियान की मुद्दत 3 साल की थी। यानी आपने बौसत से 3 साल तक खुफिया तबलीग फरमाई और इसके बाद ऐलानिया तबलीग की। तो इसके बाद अल्लाह ताला ने, यानी अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि रसूल अल्लाह जो है वो अलानिया तबलीग करें। अब अगली बात आती है, अब एक वाक़या जो है जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो देखने वाला है। इब्ने इसाक ने कहा कि रसूल अल्लाह के सहाबियों की हालत ये थी कि जब नमाज़ पढ़ना होता तो घाटियों में चले जाते और अपनी कौम से छुप कर नमाज़ पढ़ते। एक वक्त साद बिन अबी वकास रसूल अल्लाह के सहाबियों की एक जमात के साथ मक्का की घाटियों में से किसी घाटी में नमाज़ पढ़ रहे थे। मुशरिकों की एक जमात उनके पास आ पहुंची और उन्होंने उनसे नफ़रत ज़ाहिर की और उनके इस काम पर ऐब लगाया, यहाँ तक कि आखिर वो उनसे लड़ने लगे। तो साद बिन अबी वकास ने इस रोज़ उनके एक शख्स को ऊँट के जबड़े की हड्डी से मारा और सर को ज़ख्मी कर दिया। ये वो पहला खून था जो इस्लाम के बारे में बहाया गया। तो कुछ दिन पहले मैं ग़ज़वा बदर के असबाब की बात कर रहा था, तो उस वक्त भी एक चीज़ जो हमारे सामने आई थी वो ये थी कि पहल हमेशा मुसलमानों की तरफ से हुई है। अब ये कुछ लोग आए जिन्होंने देखा कि ये नमाज़ पढ़ रहे हैं और नमाज़ पढ़ने के ऊपर जब उन्होंने कोई बातचीत की, इनका कोई मजाक उड़ाया, कुछ किया, तो इसने उठाया ही जबड़े की हड्डी और उठा के मार दिया। ठीक है, तो बात यह है कि ये कम थे तादाद में, बेशक जैसे भी थे, ये उनसे डरते नहीं थे, फिर भी जबड़े की हड्डी से मारा और सर फाड़ दिया। तो ये कोई डरे हुए नहीं थे उनसे और इनको पता था कि वो बड़े पुरअमन लोग हैं। और आगे आज की जितनी दास्तान है उसमें आपको ये बार बार नज़र आएगा कि कफ़ारे मक्का, जिनको ये कहते हैं कि जी वो बड़े दुनिया के बुरे लोग थे, मुशरिक ज़ंदीक और बड़े जालिम थे और इस्लाम के बड़े ख़िलाफ़ थे, फ़लाँ था ढमकाँ था, आपको बार बार एक बात नज़र आएगी कि वो बहुत ही अमन पसंद लोग थे और वो रसूल अल्लाह की कैसी कैसी बातों को माफ़ करते रहे। उन्होंने कभी भी रसूल अल्लाह की जान लेने की कोशिश नहीं की। कुछ छुप के हमला कर देते, कुछ करते, मार देते। जैसे आजकल गुस्ताखे रसूल जो हैं उनके ख्वाब में आकर रसूल अल्लाह जो है वो बंदूक दे के चले जाते हैं कि जी गोली मार दो जाकर, और वो अदालत में जाकर गोली मार देते हैं। तो इस तरह की कोई हरकत किसी भी बंदे ने, वो इतने पागल नहीं थे कि उनके ख्वाब में कोई उनका देवता आ जाता और वो कहते कि रसूल को जाके मोहम्मद की गर्दन उड़ा दो, तो वो उड़ा देते। इतने बेवकूफ़ वो नहीं थे, वो अक्लमंद और साथ साथ बड़े अमन पसंद। और इब्ने इसाक ने कहा, जब रसूल अल्लाह ने अपनी कौम से इस्लाम का इजहार किया और जिस तरह अल्लाह ने आपको हुक्म दिया था उसी तरह इजहार मुफस्सल और लानिया फरमाया, तो मुझे जहाँ तक मालूम है आपकी कौम ने आपसे ना दूरी इख्तियार की और ना आपका रद्द किया। यानी उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो रसूल के साथ जैसे थे वैसे ही रहे। ये अपने आप को नबी कह रहा था, वो एक कान से सुनते थे दूसरे से निकाल देते थे और वो पता नहीं क्या समझते थे रसूल को। मगर एक बात थी कि उन्होंने कोई बुरा बर्ताव भी नहीं किया। अब ये खुद इब्ने इसहाक यहाँ कह रहा है, यहाँ तक कि आपने इनके बुतों की हालत बयान फरमाई और इनकी बुराइयाँ बताई। ठीक है, अब सीरत इब्ने हिशाम के दूसरे तर्जुमों में लिखा है कि आप उनके बुतों को बुरा भला कहने शुरू हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया जी, बुतों की हालत बयान फरमाई और उनकी बुराइयाँ बताई। जब आपने ऐसा किया तो उन्होंने इस मामले को अहमियत दी, तो फिर जाहिर बात है कि वो चिढ़ गए और आपसे अजनबियत बरतने लगे। यानी अब वो इससे मिलते नहीं थे, इससे बात नहीं करते थे और आपकी मुखालफत और दुश्मनी में एक दिल हो गए। यानी अब मुखालफत और दुश्मनी भी क्या है कि वो इससे बात नहीं कर रहे थे, बजौज़ इनके इन लोगों के जिनको अल्लाह ने उनमें से इस्लाम के लिए महफूज कर लिया था। और ऐसे लोग थोड़े और छुपे हुए थे और आपके चचा अबू तालिब ने आप पर मेहरबानी का इजहार किया और आपकी हिफाजत की, आपकी इमदाद के लिए सीना सुपर हो गए। यानी मसला ये है कि ये अपनी नबूवत का ऐलान करके बैठा था और एक अबू तालिब, वो जिसने इस्लाम कभी कबूल नहीं किया ज़िंदगी में, वो इसकी हिफाजत पे मामूर था, वो इसको लोगों को इससे नुकसान पहुंचाने नहीं दे रहा था। यानी काफिर होते हुए भी वो मोहम्मद को मारने नहीं दे रहा था, या मोहम्मद के साथ खड़ा था। और रसूल अल्लाह ताला के हुक्म पर
اس کے احکام کا اعلان کرتے، اس طرح نکلے کہ آپ کو اس کام سے کوئی چیز نہ لٹا سکتی تھی. یعنی یہ پوری ہمت سے، کیونکہ اس کی پیچھے پیٹھ اس کی جو معاونت کر رہا تھا یا اس کے جو پیچھے اس کو پروٹیکٹ کر رہا تھا وہ ابو طالب تھا. جب قریش نے دیکھا کہ رسول ان کے معبودوں کی آپ جوئی سے باز نہیں آتے، یعنی ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے، ایون کہ کئی جگہوں پہ تو یہ بھی لکھا گالیاں دیتا تھا، اور آپ کی جو بات انہیں ناپسند تھی اس سے معذرت خواہ نہیں ہوتے، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے چچا ابو طالب آپ پر مہربان ہیں اور آپ کے لیے سینہ سپر ہیں اور آپ کو ان کے حوالے نہیں کرتے، تو قریش کے بڑے بڑے سردار ابو طالب کے پاس گئے، جن میں یہ لوگ بھی شامل ہیں، عتبہ، شیبہ، ربیعہ بن عبد الشمس بن عبد المناف، پھر اور سارے جتنے بھی سردار تھے وہ اکٹھے ہو کے آئے، اور انہوں نے ابو طالب سے کیا کہا. ابن اسحاق نے کہا اور بھی ان میں کے جو لوگ ہوں گے ان سے کہا، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو گالیاں دی، یعنی یہ گالیاں دے رہا تھا ان کے معبودوں کو، اور ہمارے دین میں عیب نکالے، اور ہمارے عقل مندوں کو بیوقوف بنایا، اور ہمارے بزرگوں کو گمراہ بتایا. لہٰذا یعنی اب یہ کیا کہہ رہا تھا، ان کے معبودوں کو محمد گالیاں دے رہا تھا، ان کے بزرگوں کو بھی یہ گالیاں دے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ گمراہ ہیں. لہٰذا اب یہاں تو اس کو ہم سے روک دیجئے، یہاں تو اسے منع کر لو، یا ہمارے اور اس کے درمیان دخل نہ دیجئے. اور دوسرا یہ کہا، یہاں پھر اگر ہم اس کا کوئی علاج کریں تو ہمارے اور اس کے درمیان میں نہ آنا، کیونکہ آپ بھی اس کے خلاف اسی دین پر ہیں جس پر ہم ہیں. اور انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ یہ آپ کا بھی دین یہی ہے، آپ کا بھی مذہب یہی ہے جس پہ ہم ہیں، اور یہ ہمارے مذہب کو برا کہہ رہے ہیں، ہم آپ کی جانب سے بھی اس کا بندوبست کر لیں گے. تو ابو طالب نے ان سے نرمی سے باتیں کی اور انہیں حسن تدبیر سے واپس کر دیا اور ان کے پاس سے لوٹ گئے. ٹھیک ہے جی. تو آگے سے ابو طالب نے نرمی سے ان سے بات کی اور انہیں کہا جی چلو ٹھیک ہے یار، تم چلے جاؤ، کوئی نہیں، میں سمجھاؤں گا. اور رسول اللہ اپنی اسی حالت پر قائم اور اللہ کے دین کی اشاعت اور اس جانب دعوت دیتے رہے. اس کے بعد بعض معاملوں کے سبب سے آپ کے اور کافروں کے درمیان تعلقات اور زیادہ سخت ہو گئے. ظاہری بات ہے کہ پھر اس نے اور ہی زیادہ بدتمیزی شروع کر دی، اور گستاخیاں جو ان کے خداؤں کے خلاف کر رہا تھا وہ اور ہی بڑھا دی، تو اور زیادہ اس کے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے الگ الگ رہنے لگا. یعنی اب کوئی بھی اس سے بات نہیں کرتا تھا، ایک دوسرے سے کینہ رکھنے لگے، اور ان کے دل میں ظاہری بات ہے اس کے لیے نفرت آ گئی. اور قریش کے درمیان رسول اللہ کا تذکرہ عام طور سے رہنے لگا، اور آپ کے متعلق ایک دوسرے پر ملامت کرتے اور آپ کے خلاف ایک دوسرے کو ابھارتے. تو کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ بھائی اس سے دور رہو، منع کرتے تھے، اور ٹھیک ہے یہ باتیں کر رہے تھے. پھر وہ سب مل کر ابو طالب کے پاس دوبارہ گئے اور ان سے کہا، ہے ابو طالب، آپ ہم میں بلحاظ عمر و نسب اور رتبہ ایک خاص درجہ رکھتے ہیں. انہوں نے اسے کہا کہ یار تو بڑا عزت دار آدمی ہے اور ہم نے آپ سے استدعا یعنی منت کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو ہم سے روکے رکھیں، لیکن آپ نے انہیں ہم سے نہیں روکا، اور واللہ ہم اس حالت پر صبر نہیں کر سکتے کہ ہمارے بزرگوں کو گالیاں دی جائیں اور ہم میں کے عقل مندوں کو بیوقوف بنایا جائے اور ہمارے معبودوں میں عیب نکالے جائیں. یہاں تو ہم اسے اپنے متعلق ایسی باتیں کرنے سے روک دیں گے یا پھر اس کے مقابلے کی ٹھہرائیں گے، اور پھر آپ اس میں دخل نہ دینا یہاں تک کہ دونوں گروہوں میں سے کوئی ایک برباد ہو جائے. یا ان لوگوں نے جن الفاظ میں ان سے کہا ہوا، اس کے بعد تو وہ لوٹ گئے، لیکن ابو طالب پر اپنی قوم کی جدائی اور دشمنی کی بہت شاک گزری، اور رسول اللہ کو ان کے حوالے کرنے اور آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دینے کو بھی دل گوارا نہ کرتا تھا. یعنی اب وہ ہی واز بٹوین اے راک اینڈ اے ہارڈ پلیس، وہ نہ اپنے بھتیجے کو منع کر سکتا تھا، نہ جو ہے وہ جو اتنے سردار اس کے پاس مل کے آ گئے تھے ان کو منع کر سکتا تھا. تو رسول اللہ نے کہا، اے میرے بھائی، پھر ابو طالب نے رسول اللہ سے کیا کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، تمہاری قوم میرے پاس آئی تھی اور انہوں نے مجھ سے اس طرح کی باتیں کی اور وہ باتیں بیان کی جو ان نے ان سے کہی تھی، بس مجھ پر بھی رحم کرو اور خود اپنی جان پر بھی رحم کرو اور مجھ پر ایسا بار نہ ڈالو جس کو میں برداشت نہ کر سکوں. راوی نے کہا، رسول اللہ نے خیال فرمایا کہ آپ کے چچا کی کچھ ایسی رائے ہو گئی ہے کہ وہ آپ کی امداد ترک کر دیں گے اور آپ کو ان کے حوالے کر دیں گے، اور اب وہ آپ کی امداد اور حمایت سے عاجز ہو چکے ہیں. راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، چچا جان واللہ، یعنی اللہ کی قسم کھا کے رسول اللہ نے کیا کہا، اگر میری دائیں جانب سورج اور بائیں جانب چاند رکھ دیں
کہ میں اس معاملے کو چھوڑ دوں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو غلبہ دے یا میں مر جاؤں تو بھی اسے نہ چھوڑوں گا. یعنی اس نے کہا میں نے اپنی حرکتوں سے پھر بھی باز نہیں آنا, چاہے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند بھی رکھ دو. راوی نے کہا اس کے بعد رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور آپ دیدہ ہوئے. پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور جب آپ وہاں سے واپس ہو گئے تو ابو طالب نے آپ کو پکارا اور کہا بابا ادھر آؤ. یعنی رسول اللہ ابو طالب کے سامنے فل جو ہے نا وہ ڈرامہ کوئین بن گئے اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے اور کہا. پھر ابو طالب نے دیکھا یار یہ تو بیچارہ رونے لگ گیا. انہوں نے کہا بابا ادھر آؤ. راوی نے کہا رسول اللہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا بابا جاؤ اور جو چاہو کہو, اللہ کی قسم کسی معاوضے پر بھی میں تمہیں ان کے حوالے نہ کروں گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ حالت ہے جی کہ رسول اللہ نے پہلے تو ان کے معبودوں کو گالیاں دیں. گالیاں دینے کی وجہ سے وہ بیچارے اتنے شریف تھے, چاہتے تو مار بھی سکتے تھے, کسی گلی کونے خدرے میں اس کو ٹھکانے لگا دیتے رسول اللہ کو. انہوں نے نہیں لگایا. وہ آئے چچا کے پاس شکایت لے گئے. انہوں نے کہا یار اس کو سمجھاؤ. اور اس نے آگے سے کیا کہہ دیا جی ایک ہاتھ پہ چور, ایک طرف سورج اور ایک طرف چاند بھی رکھ دو گے تب بھی باز نہیں آؤں گا. اور چچا نے کے سامنے رونے کا ڈرامہ کیا تو چچا نے آگے سے کہا ٹھیک ہے یار جو تیرے دل میں آئے کر, میں تجھے نہیں روکتا, ٹھیک ہے تیری حمایت پھر بھی کروں گا. یعنی خود کافر چچا جس کے خداؤں کا یہ مذاق اڑا رہا ہے. یعنی کتنے سیکولر لوگ تھے وہ اور کتنی برداشت تھی ان کے اندر. اور بعد میں رسول کو کسی نے ایک ذرا سی چھوٹی سی بھی بات کیا تو رسول نے کہا جاؤ بھائی گردن مار دو اس کی, چاہے عورت تھی, چاہے آدمی تھا, چاہے بوڑھا تھا, چاہے بڑھیا تھی. رسول نے تو مروانے میں ذرا بھی دیر نہیں کی. اور خود رسول جو تھا ان کے معبودوں کا گستاخ تھا, اس نے گستاخ رسول کا جو ہے قانون سامنے لے کے آیا. یعنی اتنا ایک ٹو فیسڈ اور اتنا ایک انجسٹ آدمی تھا کہ شاید ہی آپ نے دنیا میں کوئی اور دیکھا ہو. یعنی دوسروں پہ تم تنقید کرو اور کرتے چلے جاؤ اور جو ہے وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے, وہ اتنے شریف لوگ ہیں. اور آپ نے ان شریف لوگوں کے لیے کیا کیا, آپ نے مکہ میں 4 لوگ جو صرف رسول کے خلاف باتیں کرتے تھے, 6 لوگ, ان سب کے قتل کا حکم دیا تھا فتح مکہ پہ. باقی سب کو چھوڑ دو, ان کو مار دو. ٹھیک ہے. پھر یہ تیسری دفعہ ہے جی. اور انہوں نے ابو طالب کے پاس ایک جو مکے کا سب سے خوبصورت اور سب سے حسب نسب والا عقل مند لڑکا تھا وہ لے کے آئے. انہوں نے کہا جی اس کو تم رکھ لو اور محمد ہمارے حوالے کر دو. تو ابو طالب نے آگے سے کیا کہا, واللہ تم کتنا برا معاملہ میرے ساتھ کر رہے ہو. کیا تم مجھے اپنا لڑکا اس لیے دے رہے ہو کہ میں اسے تمہاری خاطر کھلاؤں پلاؤں اور تمہیں اپنا لڑکا دے دوں تاکہ تم اسے قتل کر ڈالو. واللہ یہ تو ایسی بات ہے کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. راوی کہتا ہے کہ مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد المناف بن قصا نے کہا واللہ ابو طالب تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ انصاف کیا ہے اور جس بات کو تم ناپسند کرتے ہو اس سے بچنے کی انہوں نے پوری کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تم ان کی کوئی بات بھی ماننا نہیں, تمہیں ان کی کوئی بھی بات ماننا نہیں چاہیے. تو دیکھو جی قوم نے کیا کیا ہے. قوم بھی ایسی ہے کہ قوم نے یہ نہیں کہا کہ جی ابو طالب کے بھتیجے کو مار دو اور اس کی, یعنی اب ایسا تھا کہ یہ بھتیجا تھا, ٹھیک ہے, یہ بیٹا نہیں تھا, بھتیجا تھا. مار بھی دیتے اگر اس کو تو ظاہری بات ہے ابو طالب کے اپنے بھی تو بچے تھے نا, ٹھیک ہے, ان سے پیارا تو نہیں ہوگا یہ. تو اس نے پھر بھی ان کو اسے محمد کو ان سے بچا کے رکھا اور پوری کوشش وہ کرتا رہا کہ بچا کے رکھے. حالانکہ وہ خود بھی جن خداؤں کو وہ مان رہا تھا, دیوتاؤں کو, انہی کی جو ہے وہ کیا کر رہا تھا, رسول انہی کو گالیاں دے رہا تھا, ان کو ہی برا کہہ رہا تھا. یعنی آپ کفار مکہ جن کو یہ مشرک اور بڑے ظالم اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن اور اسلام کی رسول اللہ کے سب سے بڑے دشمن اور رسول اللہ پہ پتہ نہیں کیا کیا ظلم کر دیے, یہ کہتے ہیں وہ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے رسول کو انگلی بھی نہیں ایک لگائی اور آ کے اس کے چچا سے اس کی شکایتیں کرتے رہے. یعنی کسی پوائنٹ پہ بھی ان لوگوں کا اصل میں کوئی ارادہ یہ تھا ہی نہیں کہ وہ رسول کو ماریں. وہ رسول کے کسی کے باپ کو کوئی جا کے تب بھی شکایت کرتا ہے کہ اس کا باپ اس کو روکے, ہم اس کو نہ روکیں. یعنی وہ آخر تک ان کی کوشش یہ تھی کہ ہمیں کسی طرح سے بھی بدتمیزی کی ضرورت نہ پڑے. اب دیکھیں ابن شام میں یہ لکھا کہ شروع میں جب یہ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے گدھے کی ہڈی سے سر پھاڑ دیا, ٹھیک ہے. انہوں نے آگے سے کوئی رد عمل تو نہیں دکھایا, کوئی لکھا ہے کچھ بھی نہیں لکھا کہ انہوں نے کوئی رد عمل تو نہیں دکھایا, انہوں نے کوئی اس بندے کو مارا تو نہیں نا, ٹھیک ہے. انہوں نے سمجھا یار چھوٹی موٹی لڑائی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے بس کرو. تو وہ بڑے پرامن لوگ تھے, بڑے اچھے لوگ تھے وہ. یہ تو محمد ہی تھا جس نے بعد میں ان لوگوں کو قتل بھی کرایا, ہشام بن عمرو جو کہ اس کا
چچا بھی تھا، اس کو بھی اس کے بارے میں اتنی غلط الفاظ رسول نے استعمال کیے، بعد میں اس کو مروایا بھی، حالانکہ میں نے اب آپ کو غزوہ بدر کا بھی بتا دیا کہ شام بن عمرو ان سے لڑنے میں نکلا ہی نہیں تھا، وہ تو بدر کے میدان میں جا کے کیا کرنا چاہ رہا تھا، جسے انہوں نے ابو جہل کہا ہے، وہ وہاں پہ جا کے جشن کرنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو کہیں بھی ہمیں یہ ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے رسول کو مارنے کی کوشش کی ہو. ایون کہ انہوں نے جو باتیں بنائی ہیں وہ بھی ہم اگر ان کو تنقیدی نظر سے دیکھیں تو وہ جھوٹی ثابت ہوتی ہیں. اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول جس نے گستاخ مسلمان، جنہوں نے گستاخ رسول کو بہت سر پہ چڑھایا ہوا ہے. دیکھیں اگر کفار مکہ میں بھی گستاخی کی سزا ہوتی سر تن سے جدا، تو رسول کی تو انہوں نے 1 منٹ میں گھنڈی اتار دینی تھی، اور بعد میں آ کے انہوں نے ابو طالب کو بتانا تھا کہ ہاں بھائی تیرا بھتیجا اس نے گستاخی کی تھی، ہم نے مار دیا. ٹھیک ہے، مگر ان میں نہ کوئی ایسا قانون تھا، نہ وہ اتنے جاہل اور اتنے وحشی لوگ تھے، نہ ان کا مذہب اتنا وحشی تھا. ٹھیک ہے، یہ تو انہوں نے تو ان کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا ڈالا ہے کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، فلاں کر دیتے تھے، ڈھمکاں کر دیتے تھے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہم دیکھیں، جتنی بھی بری چیزیں ہم یہ ان سے منسوب کرتے ہیں کہ وہ اتنا برا کرتے تھے، اس سے 10 گنا بری چیزیں اسلام کے اندر موجود ہیں. تو جو کفر تھا، عربوں کا کفر، پیگنزم، جو عرب پیگنزم تھا، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی ٹالرنٹ ریلیجن تھا. کیونکہ اگر وہ ٹالرنٹ ریلیجن نہ ہوتا تو رسول کی زندگی کا کوئی چانس کہیں بھی نظر نہیں آتا تھا. اگر میں کہتا ہوں رسول یہ وہ مسلمان ہی ہوتے اور رسول کوئی ایک نیا نبی آ جاتا اسی اسلام میں، انہوں نے رسول کی منڈی 2 منٹ میں اتار دینی تھی، اور رسول ابو طالب کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملنا تھا. وہ ابو طالب کے پاس بھی کوئی ہتھیار باندھ کے نہیں آئے، ابو طالب سے بھی بات کرنے آتے تھے. وہ ایک تھا اور ادھر سے 20 بندے آتے تھے، مگر پھر بھی یہ ان کو لاجواب کر کے بھیج دیتا تھا. کوئی آ کے اس کو دھمکاتا نہیں تھا ابو طالب کو کہ ہاں بھائی ہم یوں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے. اور ابو طالب بھی اگر ان سے بڑے امن سے بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابو طالب کو بھی ان سے ڈر نہیں لگا کسی پوائنٹ پہ، اسی لیے اس نے کہا کہ جا یار تیرا جو دل کرے تو کر لے. ٹھیک ہے، تو آج جب اسلام کے اوپر کوئی بھی شخص تنقید کرتا ہے، کوئی بھی شخص، تو مسلمان جو کہ یہ کہتے ہیں کہ کفار مکہ سے بہتر ہیں، ہمیں یہ کفار مکہ کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نظر آتے، ان کے کسی سر کے ایک بال کے برابر بھی نظر نہیں آتے کہ وہ اتنے امن پسند، اتنے اچھے لوگ تھے. اور محمد ایک اتنا شفاق اور وحشی آدمی تھا کہ جس نے بعد میں کسی شخص نے اس کے لفظ کے خلاف ایک جملہ بھی کہا، اس نے اس کی گردن اڑوائی ہے. اور اس نے ایک قانون قائم کرایا کہ بھائی گستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدا. اور آج تک دنیا میں لوگ اس طرح مر رہے ہیں، اور آج ملکوں کے قانون، وہی قانون جو اس نے 1400 سال پہلے بنایا تھا، وہ قانون آج تک موجود ہے. کیونکہ اگر کفار مکہ کے بنائے ہوئے قانون دیکھتے، اگر ہوتا ان کا قانون، تو اس کے مطابق اگر ان سے اچھا قانون یہ دینا چاہتے اور ان سے زیادہ امن پسند یہ ہوتے اور ان سے اچھا ان کا مذہب ہوتا، تو یقین کریں کہ ان کے مذہب میں بھی جو ہے اپنے رسول یا اپنے اللہ کو برا کہنے کی اتنی بڑی سزا نہ ہوتی. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ساری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں. اس کی پہلی قسطیں بھی ہیں جو ان کو بھی جا کے ضرور دیکھیں. پیٹریون پہ آپ میری سپورٹ کر سکتے ہیں، ضرور سپورٹ کریں پیٹریون پہ. اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. جتنے زیادہ آپ لائک کرتے ہیں، جتنی زیادہ آپ ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں، اس سے ویڈیو کے ویوز بڑھتے ہیں. اور ویڈیو کے ویوز بڑھنے سے کیا ہوتا ہے، یہ جو میسج ہم ایک دے رہے ہیں وہ آگے جاتا ہے. اور یہ بیسیکلی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ میسج ہے، کیونکہ جتنے لوگوں کو اس مذہب سے متعلق یا اوور آل جو بھی ہمارا نیریٹو ہے، ایک انسانیت کا نیریٹو ہے، ریشنلزم کا نیریٹو ہے، وہ پروان چڑھتا ہے، وہ اگلی سیڑھی پہ چڑھتا ہے. تو چلیں جی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیں. آداب. میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں. اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے.